मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, कोई भी कौम, मुल्क या माशरा, जब हम उसकी तरक्की की बात करते हैं तो नौजवान नस्ल की बात आती है कि उसकी भाग दौड़ कौन संभालेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। क्योंकि नौजवान जिनके पास जोश, जिनके पास जज्बा, अगर ये दोनों चीज़ें मिलकर इनके साथ होश भी आए तो फिर मेरा ख्याल है आने वाला दिन, आने वाले अयाम, आने वाले इस माह साल, आने वाला मुस्तकबिल रोशन होता है। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी माशरा उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके नौजवान मुतहरिक ना हो। जब हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं और खुदावंद के कलाम में हमें नौजवानों के बारे में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सी आयात हमें खुदावंद के कलाम में से मिलती हैं। अगर हम इफिसियों 6 बाब उसकी पहली 4 आयात को देखें तो यहाँ पर फर्जंदों के लिए, नौजवानों के लिए, बेटों के लिए खुदावंद का कलाम कुछ इस तरह से बयान करता है कि ऐ फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अगर हम इन बातों को इस आयात की तरफ ही देखें तो यहाँ पर जिनके वसीला से वो इस दुनिया में आए हैं उनकी बात की जा रही है कि अपने माँ बाप के क्या रहो, फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के फर्मा बरदार रहना, फिर अपने मुल्क को कौम के फर्मा बरदार रहना, ईमानदारी से चलना, ये वो चीज़ें हैं जो आज हम अपने इस मौजू में, इस नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है, आज का नौजवान और फर्मा बरदारी। खुदा उनके कलाम में से इस आयत पर और बहुत सी आयात पर हम देखेंगे। अगर हम इमसाल उसके 22 बाब को देखें और उसकी 6 आयत को देखें तो वहाँ लिखा कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिसे उस पर जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आज हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब देखते हैं तो नौजवानों को हम नशे की हालत में देखते हैं, उन्हें हम ऐसी जगहों पर देखते हैं जहाँ से हम तरक्की की तरफ नहीं बल्कि हम बदनामी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसकी वजूहात क्या हैं? आज हम इस नशिस्त में इस मौजू पर हम आज इसे डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से आए हुए हमारे मेहमान, खुदा के खादम, नौजवान खादम हैं, और आज का जो मौजू है वो भी नौजवानों पर है। और आज जो हम बात करेंगे वो भी नौजवान हैं और खुदा ने उन्हें अपने जलाल के लिए, खुदा उन्हें शहर शहर इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम की वसअत के लिए, अंजील की बिशारत के लिए। आज वो हमारे शो का हिस्सा हैं। आए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं सियालकोट से आए हुए पास्टर स्टीफनस यूसुफ साहब से। पास्टर साहब, आज के इस शो में, खुदा के लोग में, और इसका जो मौजू है आज का नौजवान और फर्माबरदारी, मैं प्रोग्राम खुदा के लोग का होस्ट आपको खुशामदीद कहता हूँ। सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज गवाही टेलीविज़न पर आकर आपसे खुदा के लोग प्रोग्राम में आपके साथ बैठ सकूं। और उसके बाद मैं गवाही टेलीविज़न के फाउंडर पास्टर सरफराज विलियम साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया कि आपके साथ मैं आज कुछ खुदा के कलाम की बातें बयान कर सकूँ। हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, और खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना। अक्सर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो ज़्यादातर मैं की जगह हम पर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करते कि लड़के की उस राह में, यानी जिस पर उसे जाना है। जी, मैं ये समझता हूँ कि जब हम इस आयत को देखते हो, ये आयत अपने अंदर बहुत बड़े भेदों को रखती है। बिल्कुल ऐसा मौजूदा दौर के अंदर, और इस आयत को हम देखते हुए इसकी रोशनी में अब किस तरह से देखते हैं कि मौजूदा जो नौजवान है क्या वो अपनी सिमत में है या नहीं है। भाई साहब, मैं यहाँ बात बयान करना चाहूँगा क्योंकि जैसे हम शहर टू शहर जाते हैं तो बहुत से माँ बाप, जब हम कलाम सुनाकर पुलपट से नीचे उतरते हैं तो बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात को नहीं मानता। लेकिन मैं इस चीज़ को अगर बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बयान करूँ तो मैं याकूब का हवाला दूँगा कि याकूब ने यूसुफ की ऐसी परवरिश की कि बाइबल मुक़द्दस में उसकी उम्र 17 साल लिखवाई गई, जो कि टीन एज है, यूथ है। यूथ है। और
ایسی اس نے اس کی بنیادیں بنائی اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیا کرتا تھا. اس کا مطلب کہ اس کے باپ نے، یعقوب نے اس کی بنیادیں بنا دی، اس میں ایسا کلام بھر دیا، ایسی پرورش کر دی کہ اس کو پتہ تھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. اور اسی طرح کہ آج اس چیز کی تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے کہ ماں باپ اگر بچے کو چھوٹے ہوتے ہی تربیت کریں. اب عموماً ہمارا جو سب سے پہلا چرچ کا گول ہے وہ سنڈے اسکول ہے، اور اگر ہم ماں باپ ان کو سنڈے اسکول میں بھیجیں گے تو وہ کلام ان کے اندر پور کیا جائے گا ان کی عمر کے مطابق. اور دین جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ چرچ کا حصہ بنتے ہیں، یوتھ کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ کلام کو سیکھتے جاتے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ جب اس طرح سے ماں باپ ان کو لے کر چلیں گے تو وہ بچے پھر جو ہے وہ انجیل کے جو ہے وہ سنانے والے بنیں گے. سننے والے پہلے سنے اور اس کے بعد سنانے والے بنے. بالکل ایسے. کیا وجہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں، میں اپنی اگر بات کروں تو ایک زمانہ تھا کہ سنڈے اسکول متحرک تھا جی، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ سنڈے اسکول متحرک نہیں ہے. اسے ایسے کر لیں کہ جیسے ایک چھوٹی پنیری لگائی جاتی ہے اور پنیری جب تھوڑی سی پھوٹ نکلتی ہے تو پھر اسے اٹھا کر اچھی زمین میں لگایا جاتا ہے تاکہ پھر اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے دیکھ بھال آج کے نوجوان کی نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے؟ ایسا بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں ہو رہی. بہت سے ایسے چرچز ہیں جو کہ سنڈے اسکول پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ والدین ایسے ہیں جو کہ بچوں سے بہت زیادہ لاڈ اور پیار کرتے ہیں. اگر سنڈے کو وہ سوئے ہوئے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں اس کو نہیں اٹھانا، یہ بڑا غصے والا نوجوان ہے، یہ غصہ کرے گا کہ میری نیند خراب کر دیا آپ نے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کو بہت زیادہ جو ہے یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ ان کو اٹھائیں اور سنڈے اسکول میں لے کر جائیں. اگر آج میں اور جیسے آپ نے بات کی کہ آپ ایک سنڈے اسکول میں بہت متحرک تھے، اس کا مطلب کہ یہ شوق پہلے آپ کے گھر سے ڈالا گیا، آپ کے پیرنٹس آپ کو اس جگہ پر لے کے گئے، پھر آپ کے اندر وہ انٹرسٹ بڑھتا گیا. تو اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو متحرک کریں سنڈے اسکول کے لیے. اب یہاں جیسے آپ نے بات کی ہے غصہ دلانے والی، آرام مل رہا ہے اور آرام میں اگر خلل آ رہا ہے تو سنڈے کو بھی سنڈے اسکول کیا چرچ جانا بھی شاید وہ مشکل لگتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ آیت ہے کہ اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے کر ان کی پرورش کرو. اب اس آیت کو دیکھیں تو وہ کون سے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش صحیح نہیں کرنا چاہتے؟ ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچوں کی تربیت اچھی سے اچھی ہو، تعلیم و تربیت اچھی سے اچھی ہو، ان کی اولاد اچھی سے اچھی نکلے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے. تو کہاں پر غلطی ہے، کہاں پر چیزیں جو ہیں وہ گراوٹ کا یا رکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں لے پاتے جس طرح کے لے کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہاں میں بیان کروں کہ معاشرہ، جو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ہے، وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. ہاں ماں باپ گھر میں تو ان کی وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے بچوں کو اگر کالجز میں بھیجا جائے یا سکولز میں بھیجا جائے تو بہت سے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ وہ بچے سکولز میں نہیں ہوتے، وہ بچے کالجز میں نہیں ہوتے. اس کا مطلب کہ وہ کالجز میں نہیں ہے تو وہ پھر کہاں ہیں؟ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ یہ کردار ادا کر رہا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اپنے ٹریک پر ٹھیک ہیں. ماں باپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کو گاڑی دے رہے ہیں، ان کو کنوینس پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو سورسز دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ تعلیم و تربیت حاصل کریں، لیکن وہ کسی اور ٹریک پر جا رہے ہیں. اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ ان کا پیچھا بھی کریں اور ان پر نظر بھی رکھیں تاکہ وہ اس جو بری جو عادات ہیں یا ایسی صحبتیں ہیں جو ہیں ان میں سے وہ نکل سکیں. ہاں، بات جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی افسیو 6 اس کی پہلی 4 آیات کی بات کر رہے تھے. پہلی آیت جب ہم نے پڑھی تو وہاں لکھا تھا کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. جب ہم دوسری آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک لفظ ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. اب وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ میں تیری عمر کو دراز کروں گا. اب ہم جب ماں باپ کی عزت کی بات کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جب عزت پانا چاہتے ہیں، شہرت پانا چاہتے ہیں، ہم ایک نام پانا چاہتے ہیں، آج کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام ہو، اسے عزت نہ ملے، اسے شہرت نہ ملے، لیکن اس کے پیچھے وعدہ حکم بھی ہے کہ ماں باپ کی عزت کر. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر اس چیز کا بھی فقدان نظر آتا ہے
کہ اکثر یہ اگر ماں باپ کوئی بات کہتے تو وہ بچے آگے سے کہتے ہیں امی ابو آپ کو شاید جس چیز کا پتہ نہیں. یہ لفظ جو ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ فرما برداری کے زمرے میں تو نہیں آتا، یہ تو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کیا یہ ہم اس سے یوں سمجھ لیں کہ کلام سے دوری کی وجہ سے ہم نہ تو عمر کو پا رہے ہیں نہ پھر ہم ان برکات کو حاصل کر رہے ہیں؟ جی بھائی صاحب، یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ جنریشن گیپ، تھوڑا سا جنریشن گیپ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ آج کل کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے شاید میں سوشل میڈیا چلا رہا ہوں تو میں بہت زیادہ چلاک ہوں، میں بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوں، اور اس لیے شاید میرے ماں باپ کو یہ کام نہیں آتا تو میں ان سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہوں. لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ماں اور باپ کی پہلے عزت ہر کام میں، کیونکہ وہ ایکسپیرینس، ان کے پاس وہ چیز کا تجربہ ہے. اگر ماں باپ آپ کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں یا کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، آج دیکھیے کہ ہم آؤٹنگ کرنا بڑا پسند کرتے ہیں، ہم اچھے ریسٹورنٹس میں بیٹھ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں، ہم بہت زیادہ چلاک ہیں، اور اس لیے ہم ماں باپ کو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ بات نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے اور جس کا ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے یوتھ کو. امثال پہلا باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، بڑی خوبصورت بات کہ ہے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. بالکل. اب یہاں پر دونوں کا پھر ذکر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا، یعنی اس کو سن. بالکل. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سننا نہیں چاہتے. اور پھر آگے ہے اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. شاید ہم ایسا لگتا ہے کہ نہ تو ہم سننا چاہتے ہیں، جب سنیں گے نہیں تو پھر جو نصیحت ہوگی، جو تعلیم ہوگی اس کو ہم ترک کریں گے. بس یہی بات ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے، اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اور اگر آپ دیکھیے، آپ اس معاشرے میں جو نوجوان، جو یوتھ، جو بیٹی یا بیٹا اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا یا ان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے ذلت کا نشانہ ضرور بنتا ہے. کیونکہ ماں اور باپ کی جب تربیت، جیسے تربیت کی بات کریں گے تو تربیت میں ہمیں ماں باپ یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا تم نے یہ جھوٹ نہیں بولنا. تربیت، جب کوئی بھی تربیت کرتا ہے تو وہ اس میں آتا ہے کوئی بھی چیز کو سکھانا، اور جب ہم اس کو سیکھنا پسند نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ اگر وہ چیز نہیں سیکھ رہے تو اس کے برعکس کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. اور جو سیکھ رہے ہیں پھر وہ ہمارے لیے یا نقصان کا باعث بنے گا یا فائدے کا باعث بنے گا. اور فائدہ تو تربیت میں ہے، اگر تربیت کو رد کر دیں گے تو پھر نقصان کی طرف چلے جائیں گے. جی بالکل. اچھا، یہاں ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک میں جانے سے پہلے میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ آج کا نوجوان ترقی نہیں کر رہا، سن نہیں رہا، تعلیم کو نہیں پا رہا یا نصیحت کو سن نہیں رہا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ برائی کی طرف، زیادہ تر نشے کی حالت میں بھی آ رہے ہیں. تو کیوں ان دونوں صورتوں میں ہم آج اس بات کا بھی غور کریں گے، چونکہ آپ بھی نوجوان ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ کا بھی ہم تجربہ یا مشاہدہ ضرور اس میں لیں کہ آپ اگر یہاں آئیں اس عمر کے اندر تو اس میں آنے کی وجہ کیا ہے. لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم اس کو ضرور آپ سے بات کریں گے. ناظرین، یہاں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع ہے نوجوان نسل اور فرما برداری. اور آج کے جو ہمارے اس نشست میں مہمان ہیں ان کا تعلق سیالکوٹ شہر سے ہے، پاسٹر اسٹیفنس یوسف صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ مختلف نشوں میں اور مختلف برائیوں کا بھی شکار ہو رہا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ سر، سب سے پہلے جیسے آپ نے ترقی کی بات کی تو ترقی تو ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے، اور ادھر میں اپنی گواہی یا اپنے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں تو خدا کے کام کے ساتھ ساتھ میں ایک مکینیکل انجینئر ہوں. اس سے پہلے میں نے بی ایس مکینیکل جب کیا تو مکینیکل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی اور خدا کی راہوں کو ہم نے سمجھا. ترقی کا زمرہ جو ہے وہ اس کا قطعاً بھی یہ تعلق نہیں ہے کہ ترقی کی راہ میں کوئی بھی چیز ہمیں روک سکتی ہے. ترقی یا دنیاوی طور پر ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اگر آپ ہماری یونیورسٹیز کو دیکھ لیں یا کالجز کو دیکھ لیں تو اس کے اندر کیا ماحول ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور اسی کی وجہ سے بات پھر وہی آغاز میں جائے گی کہ اگر تو ماں باپ کی تربیت پر بچے نے کان لگایا ہے, اگر تو اس کی بنیاد میں خدا کا کلام ہے, اور اگر اس کی بنیادیں ماں باپ نے اتنی مضبوط بنائی ہیں اور وہ سنڈے اسکول کے ساتھ جڑا رہا ہے, تو اس کی بنیاد اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں آئے گا. اگر ہم یہاں دیکھیں اس آیت کو کوٹ کریں کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے, تو وہ خوف اس کے اندر خدا کا بھی ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی ہے, اس تربیت کا بھی ہے کہ اگر میں نے غلط سٹیپ لیا, میں غلط سمت کی طرف گیا, تو پھر میری منزل وہ نہیں ہوگی جو خدا نے یا میرے ماں باپ نے سوچی ہے. بالکل ایسی یہی بات پھر وہی کہ خوف, اگر تو تربیت پر کان لگا لیا, اگر تو نوجوان تربیت پر آج کان لگا لے, وہ کوئی بھی ہے, اگر تربیت کو رد کرتا ہے تو وہ پھر میں نے پہلے بات کی کہ وہ کسی نہ کسی غلط, اگر تربیت کو نہیں لے رہا تو پھر وہ کسی اپوزٹ چیز کو لے رہا ہے, اور اگر اپوزٹ چیز کو لے رہا ہے تو یا تو اس کا نقصان اٹھائے گا یا فائدہ اٹھائے گا, اور فائدہ تربیت کی طرف ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو ماں باپ نے سکھایا ساتھ لے کر, مجھے کرکٹ کا بڑا شوق ہے اور میں کرکٹ میں ایک اچھے لیول پہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں کھیلتا ہوں. میرا بھائی صاحب کیا ہوتا تھا, میں سنڈے والے دن مارننگ میں کھیلنے چلا جاتا تھا. اب میرے پاس ورشپ کا توڑا تو تھا, لیکن بابا وہ صحن میں بیٹھے رہتے کہ یہ کہیں جائے نہ, لیکن میں نے چھت سے شوز پہننے نیچے اور پھر پیدل ہی ایسے ننگے پاؤں باہر چلے جانا. اس کا مطلب کہ میں اس چیز کے لیے پیشنیٹڈ تھا, لیکن تربیت یہی تھی کہ کرنا یہی. پھر تھوڑے دن وہ چلا, لیکن پھر بھی خدا کے گھر میں. اس کا مطلب کہ ماں باپ کی اگر تربیت ہے تو اس میں تھوڑی سختی بھی ہے. اگر ماں باپ کو چھڑی کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے تربیت میں, مثال کہتا ہے کہ چھڑی کا استعمال کر, اور وہاں اگر اس کو چھڑی کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا تھوڑا سا اپنا لہجہ جو ہے وہ اس کو غصے والا کرنا پڑتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ماں باپ کو کرنا چاہیے, اگر اس غصے سے بہتری ہوتی ہے تو وہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کل والی آنے والی ذلت سے بچ جائے گا نوجوان. لیکن اگر ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بچہ ہے, ابھی چھوٹا ہے, ابھی سمجھ جائے گا, نہیں سمجھے گا. جب تک تربیت نہیں کی جائے گی تب تک وہ نہیں سمجھے گا. اب بات کرتے ہیں نشے کی طرف. اب نوجوان جب تربیت نہیں لے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر خوف نہیں ہے. جب خدا کا کلام نہیں ہے, ماں باپ کا ڈر نہیں ہے, تربیت اس طرح سے نہیں ہے, تو وہ خوف بھی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں جو مرضی کروں گا, باپ نے کیا کہنا ہے, ماں نے کیا کہنا ہے, معاشرہ ہے, معاشرے کے ساتھ تو میں جو مرضی کر لوں گا. اب وہ ایسے دوست بناتا ہے, ایسی وہ سوسائٹی میں بیٹھنا شروع کرتا ہے, وہ گھنٹوں گھنٹے ان کے ساتھ گزار رہا ہے. اور اب جب وہ گھنٹوں گھنٹے گزارے گا اور پھر وہ سوسائٹی یا وہ صحبت کر رہی ہے اس میں وہی وہ کام کرے گا, کیونکہ اس کے اندر ڈر نہیں ہے. جب ڈر نہیں ہے تو پھر وہ بری چیز بھی کرے گا تو اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہوگا. وہ ماں باپ پہ غصہ کرے گا, ماں باپ کو کہہ دے گا آپ کو کیا پتہ ہے. بات پھر وہی کہ تربیت نہیں ہے. جب تربیت کو قبول نہیں کیا تو وہ ماں باپ کو یہ بھی کہہ دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, آئی ایم میچور پرسن. تو ایسے واقعات دیکھے ہیں ہم نے اور سنے بھی ہیں, اور اپنی آنکھوں سے جب دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کیوں نوجوان ایسے ہیں. بھائی صاحب ایسے نوجوان جو چرچ میں خدمت کرتے ہوئے, میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جو بڑا اچھا ورشپر تھا, لیکن اس کو ٹیک کیئر نہ ملنے کی وجہ سے, یا شاید اس کو ویسی جو اس کے مطابق جو کہہ لیں کہ پلیٹ فارم ہے نہ ملنے کی وجہ سے وہ نوجوان نشے کی حالت میں آ گیا. سو اس کا مطلب صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تربیت ہی, اس لیک آف اپرچونٹی بھی ہو سکتا ہے. ہم کسی بھی چیز میں اگر اس کو کسی چیز میں کمی آ رہی ہے تو یہ چیز بھی اس کو ایک غلط راستے کی طرف لے کر جا رہی ہے. اگر چرچ کے رول کو دیکھیں, ایک نوجوان کی اس کو بلڈ کرنے کے لیے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے چرچ کا رول ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں پر؟ چرچ ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام کرتا ہے. اگر تو چرواہا اور نگہبان جو ہے ہمارا, نگہبان ایک بہت بڑا لفظ ہے, اور نگہبان کا مطلب ہی یہ ہے کہ نگہبانی کرنا. اگر پیرنٹس بچے کو چرچ میں لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ چرواہا یا وہ نگہبان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بچے کو سمجھائے, اس بچے کی راہ کی درستگی کرے. عموماً آپ دیکھیے 90s کے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور وہ پادری صاحب کو یا جو ہمارے چرچ لیڈرز ہیں ان کو وہ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں, اور عزت دینی بھی چاہیے. اب یہاں کچھ چرواہوں کا جو ہے وہ کلیسیا کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ کلیسیا نہیں ہونی چاہیے, وہ ان کے بچے ہونے چاہیے.
کیونکہ جو چرواہا ہے بالکل وہ اس کی بھیڑیں ہیں، اور جب بھیڑ کی چرواہا اچھی نگہداشت کرے گا، اس کے گھاس کی، اس کو سارا کچھ اچھا فریش دے گا، تو اس کا مطلب کہ وہ جو آؤٹ پٹ دے گا وہ بھی فریش دے گا۔ اس کا مطلب کہ چرچ کا بہت زیادہ رول ہے اس میں۔ اور اگر چرچ، آپ حنا کی مثال لے لیجئے، حنا نے کمٹمنٹ کی، لیکن سیموئل کو کہاں چھوڑ دیا؟ ہیکل میں چھوڑ دیا۔ اب اس کا استاد، سیموئل کا استاد جو اس کے بچے جو ہیں وہ اس ٹریک پہ نہیں ہیں، لیکن سیموئل اس ٹریک پر ہے۔ یہ ایک بہت اچھی مثال ہے اس کی، ایلی کاہن کی، کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے، اور پھر وہ چھوٹا بچہ جو ہے جسے خدا آواز دے کر پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تیرے بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے کہ وہ ہیکل میں موجود ہے اور رہ بھی اسی کی وہ زیر نگرانی رہا ہے۔ اب اس کے اپنے بچے بھی ہیں، اس کے اپنے بچوں کا بھی حال لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں۔ بائبل مقدس کسی کی طرف داری نہیں کرتی۔ اب سیموئل، حنا نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ اس نے خدا کی حضوری میں اس کو لے آئی۔ یہاں ہیکل کا ذکر ملتا ہے، چرچ کا ذکر ملتا ہے۔ اگر آج پیرنٹس ایسا کر رہے ہیں، بہت سے پیرنٹس کرتے بھی ہیں، کہ کچھ میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں جو پادری صاحب کے ساتھ کئی عبادات میں راتوں اور دن سفر کرتے ہیں، اور ہم نے بھی ایسا کیا ہے، لیکن کچھ خادم ہمارے جو ہماری کلیسیا پر یا ہمارے بچوں پر اس طرح سے فوکس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے چرچ کا بہت اہم رول ہے کہ نوجوانوں کو جوڑ کے ان کے لیے اپرچونٹیز کو پیدا کرنا، نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ پروگرامز کو ارینج کرنا، نوجوانوں کے لیے ذمہ داریاں جو ہے وہ بڑھانا، تاکہ نوجوان چرچ کے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ جب نوجوان کو چرچ میں ہم رسپانسبلٹی نہیں دیں گے، یا کوئی ان کو چرچ میں کوئی ایسا ان کو جو پلیٹ فارم نہیں دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ چرچ کی وجہ سے نوجوان جو ہے نا اس طرح سے اس کے ساتھ جڑے گا نہیں، اور جب جڑے گا نہیں تو وہ اس طرح سے تربیت کو نہیں لے سکے گا۔ اب اگر ہم آگے آیت کو دیکھیں، 8ویں آیت کو دیکھیں، تو تعلیم اور تربیت پر اگر وہ کان لگاتا ہے اور ماں کی تعلیم کو ترک نہیں کرتا، تو 9ویں آیت کہتی ہے کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا، جو پہلی بات ہے کان لگائے گا تو، اور تیرے گلے کے لیے توق ہوگی۔ یہ دونوں باتیں دونوں ہیں، وہ کان لگا اور تعلیم کو ترک نہ کر، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرے سر کے لیے کیا ہوگا؟ زینت کا صحرا۔ آج کون ہے جو اس زینت کے صحرے کو یا گلے میں توق کو نہیں ڈالنا چاہتا؟ لیکن پھر بھی ماحول، معاشرہ اس چیز کو روکتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ترقی میں بھی ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں وہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، وہ علم و تدریس کے شعبے سے بھی ان کا وہ وابستہ ہیں، پھر خدمت میں سب سے بڑھ کر جو ہے خدمت کی طرف آج نوجوان بہت آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو گراوٹ کا شکار ہیں، ایک خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں اٹھائیں۔ تو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے ایسوں کے لیے جو بچھڑ چکے ہیں، اس ڈالی سے، اس درخت سے ٹوٹ چکے ہیں؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے سر ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی وہ ہماری کال پر نہیں آئیں گے، سب سے پہلے ان کے پاس جانا پڑے گا، اور پاس جا کر ان کے خیالات کو جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیوں اس طرح سے ہوا۔ اور اگر اس کا شوق کوئی پازیٹیو ہے، اب میں نے کچھ ایسے نوجوان ہیں جن کو میں نے پریچ کیا ہے گراؤنڈ میں، اور وہ آج نوجوان ورشپ کر رہے ہیں، وہ آج نوجوان خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ میں نے ان کے شوق میں ڈھلا، ان کے میں نے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لیا، جو وہ چاہتے تھے وہ اس کو ڈیولپ کیا۔ اب جب تک ہم ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے، آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف اس کے لیے اس کو بتائیں اور وہ آ جائیں، دعا کریں، یا یہ سرسری ہمارے پاس ہے کہ ہم سرسری بات کریں اور بس اس کے لیے دعا کریں، اور وہ لیکن جو عملی کام ہے وہ ہم نہ کریں، تو شاید پھر اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہی آئے گا۔ ہاں جی، اور میں نے بات کی نگہبان کی، اور نگہبان کا کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جانا۔ چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جب چرواہے بھیڑوں کے ساتھ رہیں گے، پھر ان کو پتہ ہوگا کہ میری بھیڑ کو کس ٹائم پہ بھوک لگتی ہے، میری بھیڑ نے کہاں جانا ہے، یا اس وقت میری بھیڑ کہاں جانا چاہتی ہے، یا میری بھیڑ کی کیا اس ٹائم نوعیت ہے۔ یہ چرواہے کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور جب تک ہم خادم ہوتے ہوئے، جیسے ہم خدمت میں ہیں، اگر ہم کسی شخص کے ساتھ یا نوجوان کے ساتھ اس طرح سے وقت سپینڈ نہیں کرتے عملی طور پر، تو پھر تب تک ہم اس روح کو، اس بدن کو بچا نہیں سکتے۔ اور اس کو بچانے کے لیے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اس کے پاس جانا ہے، اس کی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، اور وہ کیوں اس چیز سے منتشر ہو چکا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہا اس سائڈ پر۔ اگر ہم آج نوجوان کو دیکھیں اور مسیحی کمیونٹی کو دیکھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسیحی کمیونٹی جو ہے
اس کی ترقی کا راز جو ہے وہ نوجوان نسل کی اعلیٰ تعلیم ہے، سیکولر بھی ہے اور علم الہیات بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر یہ دونوں تعلیمیں جو ہیں سیکولر بھی اور جو اسپرچول تعلیم ہے اس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ بھائی صاحب، جیسے میں نے ابھی سیمنری کی، اس سے پہلے میں نے سیکولر اسٹڈیز کو، میکینیکل انجینئرنگ کو لیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری سیکولر اسٹڈیز اب ہمارے جو کرسچینٹی میں لوگ ہیں بہت زیادہ اپ لفٹ ہو چکے ہیں، اپ گریڈ ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ تعلیم پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی لیکنس ہے جو اسپرچول لیکنس ہے۔ بات وہی کروں گا، جنریشن تھوڑا سا گیپ، لوگ جو بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وی آر ماڈرنس، ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، سو ہمارا چرچ سے یا ہمارا خادم سے کیا واسطہ۔ اور پھر اب ایسے ہیں، ہمارے ایسے کچھ نوجوان ہیں جن سے میری پرسنلی ملاقات ہوئی اور میں شاکڈ ہو گیا، اور ایک ماسٹرز بندے نے کیا ہو اور اس کو کرسمس کا مطلب نہ پتہ ہو، اس کو ایسٹر کا مطلب نہ پتہ ہو، اور ایک اچھا نوجوان وہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ ایک اچھی خاصی ایج میں ہے وہ، اور اس کو وہ کرسمس ہر سال سیلیبریٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو اس کا مطلب نہیں پتا، میننگ کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم سیکولر اسٹڈیز ہماری بہت زبردست چل رہی ہے، بہت اچھا، میڈیکل کے شعبے میں ہماری بچیاں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، انجینئرنگ میں اب نوجوان، آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑے نوجوان آ رہے ہیں، اور آن لائن ورک میں، اور سب سے بڑی بات سیالکوٹ سے ہوں میں، اور سیالکوٹ میں اور دوسری سٹیز میں بھی اگر دیکھا جائے تو نوجوان ایکسپورٹ پر بڑا کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک اچھا بزنس ہے، اور ایکسپورٹ میں آپ کا مائنڈ چاہیے، آپ کی جو اسپیکنگ پاور ہے بڑی زبردست ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ سیکولر اسٹڈی تو بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسپرچول اسٹڈی کو بھی آگے لے کے جایا جائے۔ سر یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کر مزید باتیں جو ہیں وہ آج کے نوجوان کے حوالے سے کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے نوجوانوں کے حوالے سے ہی۔ یقیناً نوجوان جو ہیں وہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے، اور اگر ہم مسیح میں رہتے ہوئے، خدا میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو پھر ہماری نہ تو کوئی ترقی کو روک سکتا ہے، نہ ہی ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ ہاں، ریجیکشن ضرور ہے، آئیں بات کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہم بعض اوقات ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جی ہمیں ریجیکشن ملتی ہے، ہمیں آگے آنے کا موقع نہیں ملتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اپنے بلبوتے پر بھی آیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے آنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس راستے بہت ہیں۔ ریجیکشن تو ہے ہی ہے، اور ریجیکشن صرف آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی ریجیکشن تھی، آج بھی ہے، اور شاید جب تک یہ دنیا رہے گی ریجیکشن رہتی رہے گی، لیکن اس کے باوجود کامیابی جو ہے وہ ہمارے سامنے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بات کو آپ؟ یہ بات بہت زبردست، اور اب میں اپنی فیوریٹ بات کرنے لگا ہوں۔ ریجیکشن کی اگر بات کی جائے گی تو سب سے پہلے ریجیکشن کی طرف پھر ہم یوسف کی طرف جائیں گے۔ اپوزیشن اور ریجیکشن، یہ یوسف کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑی، لیکن دیکھیے وہ ریجیکشن اس کو روک نہیں سکی، وہ ریجیکشن اس کی کامیابی کی سیڑھی بن گئی۔ اس کا مطلب کہ اگر ریجیکشن نہیں ہے تو پھر سرفرازی بھی نہیں ہے، اگر ریجیکشن نہیں ہے تو پھر کوئی کسی قسم کی آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی۔ یہ ریجیکشن آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ ریجیکشن کے لیے جو ہم یہاں بات کرنے لگے ہیں، ریجیکشن ایک دانے سے میں اس کو مثال دوں گا کہ اگر ایک دانہ بیج جو ہے وہ زمین میں بویا نہیں جائے گا، اس کا مطلب وہ دبا دیا نہیں جائے گا، جب تک وہ دبایا نہیں جائے گا تب تک وہ اس چیز سے باہر کیسے آئے گا، جب تک دبایا نہیں جائے گا۔ اور ریجیکشن کو اسی طرح ہم کہیں گے کہ جب تک وہ دبایا نہیں جائے گا تو اس طرح سے نکلے گا کیسے۔ یہاں ہم مثال 3 باب اس کی پہلی آیت کو دیکھیں کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ بات پھر وہ آغاز والی کہ تربیت اور تعلیم، اگر تو بنیاد میں تعلیم اور تربیت بھری ہے تو پھر چاہے آپ مصر میں چلے جائیں، اکیلے کھڑے ہوں گے، غیر معبودوں والے مذہب میں کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کو کلام سنانے والا نہیں، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، پھر بھی آپ سرفراز کیے جائیں گے۔ اگر تو آپ اس کی تعلیم کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور آپ نے اس کو رد نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی تعلیم کو اور خدا کے کلام کو اگر تو آپ نے رد نہیں کیا تو پھر جتنی مرضی ریجیکشنز آئیں، جتنے مرضی فیلیئرز آئیں، آپ اس ریجیکشنز کو سیڑھیاں بناتے ہوئے آپ کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کمزوری، ابھی آپ نے بات کی تو مجھے وہ چیز اپیل کر رہی ہے کہ وہ کمزوری ہے۔
لیکن وہ زمین کو پھاڑ کر یوں ایسے نکلتا ہے. اس وقت تک کمزور ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو، لیکن پھر جیسے جیسے وہ گرو کرتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. اب جیسے نہ تو وہ فراموش کرے اور جیسے جیسے مانتا چلا جائے گا پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر دیکھا جائے تو ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی سیڑھی ہے. لیکن شاید آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ناکام ہو گیا ہوں تو پھر میں بیٹھ جاؤں. بیٹھنے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ اپنے کلیسیا میں جاتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کا تجربہ اور مشاہدے کو جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کلیسیا میں جب آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو کس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کس طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. بات ہو رہی ہے کلیسیا میں کہ کیسے نوجوان آپ کو ملتے ہیں. تو بھائی صاحب نوجوان جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہمیں ملتے ہیں کہ جو بنے بنائے وہ مسیح کے ساتھ چلنے والے ہوں. ان پہ محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو کلام سے جیتنا پڑتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کے مطابق جیتنا پڑتا ہے. اب جگہ بجگہ جب ہم جاتے ہیں، اب یہاں کی کلچر کی بات کی جائے تو جب میں یہاں آیا تو میں اس دن آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہر نوجوان اور بالکل ٹین ایجر، یعنی کہ ابھی وہ اسکول گوئنگ ہے، اور اس کے منہ میں نے دیکھا کہ ایک یہ بالکل سپاری ہوتی ہے، مطلب ایڈکشن اس کی بڑھ رہی ہے. اب اس سے وہ آگے جائے گا. اور یہ نوجوانوں کو میں نے کہا کہ یہاں ایک ایسا کھیت ہے، اگر ہمارے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں، اگر ہماری یوتھ، ہمارے خدام جو ہیں جو ینگ ہیں، ہمارے جو ایکسپیرینس اور بزرگ خادم ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جب ہم نوجوان خادم کو دیکھیں گے یا نوجوان خادم نوجوان کو سمجھائے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ بات اس پر زیادہ اثر انداز ہوگی. اور میں نے ایسا کچھ یہاں آ کر کیا بھی. کچھ ایسے نوجوان تھے جن کو میں نے کلام سناتے ہوئے کچھ چیزیں کہیں تو انہوں نے وہ ویسا عمل بھی کیا. آپ وہ کون سی چیزیں میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اس میں میں ایک چرچ میں تھا رحمان کالونی میں، تو میں نے ایک نوجوان عبادت کے دوران اس کے منہ میں کچھ تھا، ورشپ بھی کر رہا ہے اور اس کے منہ میں بھی کچھ تھا. تو میں نے کلام سے پہلے اس کو میں نے کہا بھائی آپ کے منہ میں کچھ ہے، یہ چیز آپ پھینک. اس نے سٹیج پر آیا اور اس نے کنفیس کیا کہ واقعی میرے منہ میں یہ تھا. اور میں آج کلیسیا سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بھائی خدا کے خادم نے ایسا کہا ہے، اور میری وش ہے کہ میں بھی کل کو اسی طرح خدا کا کلام سنا. اور اس نے وہ اسی ٹائم کلیسیا کے سامنے چرچ میں وہ ڈسٹ بن میں پھینکا، اور اس نے ایک وہ یہاں وہ بالی شاید پہنتے ہیں وہ پہنی، کہتا ہے بھائی صاحب آپ نے صرف مجھے سپاری کا کہا ہے لیکن میں یہ بالی بھی اتار کے آج اپنے ماں کو دے دیتا ہوں. ہم اکثر اس بات کو بھی دیکھا، بھی تھوڑی دیر پہلے پر سے پردہ بھی میں اس بات کو کہوں گا کہ میں نے وہ دیکھا ایک لڑکے نے وہ اس کو ڈالا ہوگا. تو یہ معاشرے کا یا یہ بری صحبت کا بھی اثر ہے کہ ہم شاید اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے بالی ڈال دی تو اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس طرح سے کریں. تو معاشرے کا بھی اور صحبت کا بھی اثر ہے کہ ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں، پھر کلام کی طرف ہم نہیں جاتے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوان نہیں تھے. اگر ہم آج سے کچھ سال پہلے کی بات کریں تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اور میرے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں. کہیں میں ایک خدا کے خادم کے ساتھ بات کرتا کہ میں آج بھی ڈرا رہتا ہوں، اور میرے اندر آج بھی میرے والد صاحب کا ڈر موجود ہے. سب سے پہلے خدا کا اور پھر اس کے بعد میرے والدین کا ڈر موجود ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میرے والدین کو کوئی کہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیا. تو اگر ہم اس ڈر کو اپنے اندر رکھیں اور پھر خادم کے ڈر کو رکھیں کہ ہم جس چرچ میں جا رہے ہیں اس چرچ کے خادم کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی کلیسیا میں یہ چیز موجود ہے، تو اس سے ہم ڈیولپ اپنے خاندان کو، اپنے نوجوانوں کو ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ اگر ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے، اور جب آپ کراچی میں آئے تو یہاں کی نوجوان نسل کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ چرچ میں ایک نوجوان کو دیکھا ورشپ کر رہا ہے لیکن اس کے منہ میں وہ گٹکا یا سپاری ہے، وہ بھی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت بیان کیا کہ کوئی جو نوکر ہے وہ دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اب ایسا ہو نہیں سکتا. یعقوب کا خط بھی دیکھ لیں، اس میں لکھا ایک ہی منہ سے بد دعا اور دعا نہیں نکل سکتی، ایک ہی چشمہ کے منہ سے کھاری اور میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. اس کا مطلب کہ اگر تو ہم چرچ گوئنگ ہیں اور اگر ہم چرچ کے ساتھ جڑے ہیں اور اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس منہ سے ایک ہی کام ہوگا، یا تو دعا نکلے گی یا بد. کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے بلکہ تو نیم گرم ہے، اور میں بہت جلد تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. اس کا مطلب کہ یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ آج کے نوجوان کے لیے اور کلیسیا کے لیے بڑی کرٹیکل ہے. یا تو
جیسے وہ ایلیا نے پرانے عہد میں سلاطین کی کتاب میں کیا کہا کہ کب تک تم دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر تو خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال ہے تو اس سائڈ پہ چلے جاؤ۔ اس کا مطلب کہ ہم دو چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور دو چیزوں کو یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ورشپ بھی چل رہی ہے لیکن دوسرا کام بھی چل رہا ہے۔ لیکن بھائی صاحب یہاں نوجوانوں کو میں آج آپ کے چینل سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے میرے لیے یہ بات ہے کہ ہم نے دو طرفہ نہیں ہونا۔ اگر تو چرچ گوئنگ ہیں، خدا کے خادم کے ساتھ کام کرتے ہیں، کلیسیا میں کام کرتے ہیں، تو اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھنا ہے، اور اگر ڈائریکشن سیدھی نہیں رہے گی تو اس کا مطلب کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے ڈگمگا جائیں گے اور گر جائیں گے، اور دو طرح کی کشتیوں میں یا دو بیڑیوں میں سوار ہونے والا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ان دو خیالات کو، یہ جو دو طرفہ سوچ ہے نوجوانوں میں کہ شاید ابھی میں یہ کام بھی کر لوں گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن نہیں، یہ آپ کی اور خدا کی کمٹمنٹ ہے۔ اور اگر خدا کے ساتھ ہم کمیٹیڈ ہیں، اور اگر خدا کے ساتھ ہم جو ہیں وہ ون ٹریک پر چلتے ہیں، خدا کو ہی سب کچھ ہم نے دے دیا۔ یوسف کو خدا کے ساتھ چلنا آتا تھا، اور اسی لیے اس کے لیے بائبل نے یہ گواہی دی کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اس لیے وہ مقبول ہوا۔ اور اگر خداوند کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو پھر ہم مقبول بھی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ہم ترقی پانا چاہتے ہیں، آج اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے ساتھ پیوست ہونا پڑے گا، ماننا پڑے گا اس کو۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، میں اپنا بھی ایکسپیرینس، دو طرفہ چیزوں میں اگر ہم ڈھل جائیں گے تو پھر ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ہاں گو کہ ہم دنیاوی طور پر کامیاب شخصیت نظر آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی سیکولر سٹڈیز کی۔ ہاں سیکولر سٹڈیز ہمیں کامیابی دے سکتی ہے، لیکن کیا وہ ہمیں زندگی کا وہ تاج دلوا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ دنیاوی جو تعلیم ہے وہ یہاں تک ہے۔ ہمارا الٹیمیٹ گول جو ہے، ہم نے اس تاج کو ریسیو کرنا ہے، اس تاج کو حاصل کرنا ہے، جیسے کہ سیرے کی بات کی گئی، اور سیرے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اگر تربیت اور تعلیم کو ہم نے تھامے رہے ہیں اور اس کی تعلیم کو فراموش نہیں کیا، ہمارے دل نے اس کے حکموں کو مانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس تاج کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم اس کو دیکھیں کہ اپنے ماں باپ کی تعلیم کو فراموش نہ کریں، بلکہ سنیں، نصیحت کو سن کر اس پر عمل کریں۔ بالکل ایسے ہی، اور آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، ان کو ٹائم نہیں دینا چاہتا۔ بالکل ٹائم، اور اگر ٹائم دے گا بھی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ میں فون ہوگا، جی ٹھیک ہے، اوکے، ایسے ہم کریں گے۔ لیکن آج کے نوجوان کو چاہیے یہ میڈیا سے ہٹ کر ماں باپ کو ہم سنیں، اور ان کی باتوں کو، ان کے تجربوں کو، ان کے ایکسپیرینس۔ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کو آج بھی آپ کے والد کا ڈر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ نہیں کہ آج اس کی وہ چلے گئے ہیں تو اس لیے، اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہ ہسٹری جو ہے یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں آپ کے اندر پور کی ہیں، اور آپ کو اس چیز کا ڈر ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو شاید یہ ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے بات کی کہ اگر تربیت نہیں لے رہے تو پھر کچھ نیگیٹو لے رہے ہیں، اور اس کا بھی امپیکٹ ہوگا، یا تو نقصان ہوگا، فائدہ تو تربیت سے ہی ہے۔ اور آج اتنے خدا کے خوبصورت خادم بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تربیت آپ کے اندر ہے، اور تربیت جب اندر ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں جو ہے وہ سرفراز بھی کرتی ہے۔ تھینک یو پاش صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں آئے، اور چونکہ ہمارا موضوع بھی جو تھا نوجوان کی پہ بات ہم کر رہے ہیں اور فرما برداری میں بات کریں، تو یہ حقیقت ہے جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو پھر اس کے فائدے ہیں، اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بھی ہمیں خود ہی بھگتنا پڑتے ہیں۔ اور جب ہم اگر ماں باپ کی نصیحت کو دیکھ کر چلتے ہیں تو پھر سرفرازی جو ہے وہ یقینی ہے، اور صحرا بھی جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے، اور میری یہ خواہش ہے، میری یہ دلی دعا ہے کہ آپ کی یہ نوجوانی اور آپ کا جوش اور جذبہ خداوند اپنے کلام کے لیے ایسے ہی آپ کو استعمال کرتا رہے، ملک در ملک اور شہر در شہر۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور سنا بھی، ہم اسی آیت پر واپس آتے ہیں کہ اے فرزندو، خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور اس ویڈیو میں ایک ماں باپ ایک رائٹر سے کچھ کہہ رہے تھے کہ بیٹا، آپ بہت سے لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ ریڈیو سے یا ٹیلی ویژن سے کہتے ہو، کبھی ہماری بات بھی کر دیا کرو۔ تو وہ ان کے پاس بیٹھ کے اور کہنے لگا، جی آپ بولیں، آپ کی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو بات انہوں نے کہی اس ویڈیو میں جب میں نے دیکھ رہا تھا، جب میں نے بھی سنی تو میں بھی رو دیا۔
اور وہ بات جو انہوں نے کہی وہ کچھ ایسی تھی کہ وہ لفظ پنجابی کے ہیں، ضرور سنیے گا، اور اگر آپ وقت نہیں دیتے تو ضرور وقت دیجیے گا۔ انہوں نے جو لفظ کہے وہ ایسے کہے تھے کہ پتر لے گئے نوہاں تے تیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نوہاں تے تیاں لے گئے ہور، تے مائی تے بابا انج بیٹھے جویں بیٹھے چور۔ اب یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان میں ایک زندگی کا تجربہ ہے کہ ماں باپ نے جنہیں پیدا کیا آج انہی ماں باپ کو اولاد نے تنہا کر دیا، کہنے لگے تنہائی مار گئی۔ میں اکثر آپ کو اپنے پروگرام کے اختتام پر یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کریں۔ یہ وہی بات ہے کہ ان کے پاس جایا کریں، ان کے ساتھ وقت کو سپینڈ کیا کریں۔ یہی آیت کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، فرما برداری میں رہو۔ آج شاید میرے پاس آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ سکیں، میرے پاس نہیں ہے، لیکن آج مجھے اس چیز کا احساس ہے۔ لیکن میں نے کبھی اس چیز کو کھویا نہیں تھا، میں ہمیشہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور اپنے باپ کے پاس بھی جا کے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کے پاس جا کے بیٹھیں، انہیں تنہائی کی قید میں نہ ڈالیں، نہ ہی انہیں قید تنہائی میں جانے دیں، بلکہ ان کے پاس جائیں، وقت گزاریں، اور پھر برکات دیکھیے گا۔ جب آپ ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلیں گے تو پھر کامیابی آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی جسے آپ حاصل کر سکیں صرف فرما برداری سے، ان کے ساتھ وقت کو گزار کر، ان کی بات کو مان کر، پہلے خدا کی بات کو جو میرا اور آپ کا باپ ہے آسمانی، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جو لانے کا سبب بنے ہیں ماں باپ، ان کی بات کو مانیں، پھر زندگی کی کامیابیاں وہ آپ کے سامنے ہوں گی، سیرا بھی آپ کا ہوگا، زینت بھی آپ کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اور جو توڑے خدا نے آپ کو دی ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے، اس کے نام کی وسعت کے لیے استعمال کریں۔ اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنی ماں کا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔